बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि औज़ु बिका मिन हमज़ातिश शयातीन व औज़ु बिका रब्बि अन यहज़ुरून। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिरनी अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। वस्सलामु अला मन इत्तबअल हुदा। अन्ना रब्बि वहदहू ला शरीक की नाज़िल करदा आखिरी किताब हिदायत कुरान मुबीन में से जो चीदा उन्वानात हैं उनसे मुतल्लिक़ जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की आयात आपके सामने उनका नुब्बे नुबाब और ख़ुलासा बयान किया जा रहा है। उस सिलसिले में ये 8वीं नशिस्त है जो इससे पहले 7 नशिस्तें हो चुकी हैं जो मुत्तबईन वही कि जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नाज़िल करदा वही का इत्तबा करते हैं हर दौर में। उनके जो माली मामलात हैं, उनके जो मुआशी अमूर हैं, जो उनकी जो नफ्सियात होती हैं माली मामलात में मताए हयात के मुतल्लिक़ और उनकी जो रविश और तर्ज़ ज़िंदगी होता है उसके मुख्तलिफ़ कोशों का अहाता करने के लिए ये 8वीं नशिस्त है जो मुख्तलिफ़ आयात का नुब्बे नुबाब और ख़ुलासा आपके सामने बयान किया जा रहा है। इससे पहले इस मौजू और इस उन्वान पर 7 नशिस्तें हो चुकी हैं। आखिरी जो 7वीं नशिस्त थी उसमें जो ज़िमनी मौजू चल रहा था वो युक़रिज़ुल्लाहु क़र्ज़न हसनन से मुतल्लिक़ था कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को कर्ज़ देने का जो कुरान करीम में तज़किरा है। तो इस सिलसिले में ये सूरत अल हदीद की आयात 11 से लेकर 19 में जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अल्लाह को कर्ज़ देने का हवाले से जो आयात हैं अल्लाह रब्बी करीम की मन ज़ल्लज़ी युक़रिज़ुल्लाह क़र्ज़न हसनन फ़युज़ाइफ़ुहु लहू व लहू अज्रुन करीम कि जो अल्लाह को कर्ज़ हसना देते हैं तो उसके लिए अल्लाह रब्बी करीम बढ़ा देता है, कई गुना उनका अजर बढ़ा देता है और उनके लिए अज्रुन करीम है। अजर करीम यानी कि बहुत तकरीम वाला अजर है, बहुत आला दर्जे का और बहुत अज़मत और बुज़ुर्गी वाला। तो ये जन्नत और जहन्नम के हवाले से तज़किरा है आगे। उनमें जो अल्लाह रब्बी करीम ने जो मंज़र बताया है क़यामत के बाद का, तो जो अल्लाह को कर्ज़ देने वाले मोमिनीन हैं वही का इत्तबा करने वाले जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा के लिए लिवजहिल्लाह लिमरज़ातिल्लाह अपना माल ज़रूरत से ज़ायद सब खर्च कर देते हैं। तो उनके मुताबिक बताया गया है कि क़यामत के रोज़ उनका नूर जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनके दाएं और बाएं उनके साथ साथ चल रहा होगा, वो जन्नत में होंगे। ये तो उनकी कैफियत होगी जो अल्लाह को कर्ज़ देने वाले हैं। जबकि जो मुनाफिकीन हैं वो उस वक़्त जो उनके दरमियान डायलॉग होगा, मुकालमा होगा यानी इन मोमिनीन और मुनाफिकीन के दरमियान, तो वो मुनाफिकीन उस वक़्त उनको कहेंगे कि जो इनके साथ तो अल्लाह का नूर होगा, जो अल्लाह को कर्ज़ देने वाले थे, जो वही का इत्तबा करने वाले थे, जो खालिस अपने दीन को अल्लाह के लिए रखे हुए थे। तो मुनाफिकीन चूँकि उस वक़्त वो उनको ये आश्कारा हो चुका होगा कि उनका अंजाम जहन्नम है और ये साबित हो चुका होगा, उनके सामने होगा। तो वो उस वक़्त मुनाफिकीन कहेंगे उन मोमिनीन से कि कुछ हमारी तरफ भी निगाह करो कि हम तुम्हारे नूर से कुछ फैज़याब हो जाएं, कुछ हम भी उससे हासिल कर लें। तो ये उस वक़्त वो जो मोमिनीन होंगे जो अल्लाह को कर्ज़ देने वाले होंगे वो उनसे कहेंगे कि तुम पीछे लौट जाओ और वहाँ से अपना नूर हासिल करो। यानी मफ़हूम ये होगा कि ये जो नूर हमें आज मिला है तो ये हमारे उन अमाल का नतीजा है जो हमारे रब की रहमत और फज़ल से हमें मिला है कि हम जो दुनिया में अमाल सालेह करते थे, हम जो वही का इत्तबा करते थे, हम अपना जान माल अल्लाह वहदहू ला शरीक को जन्नत के एवज़ बेच चुके थे, अल्लाह को कर्ज़ देने वाले थे, सदक़ात वाले थे और हम हर वही के हुक्म की इत्तबा करने वाले थे। तो अब इस दुनिया में चूँकि ये दारुल जज़ा है आखिरत, दुनिया में तो अब वापस लौटना है नहीं, तो तुम्हें अगर नूर हासिल करना है तो दुनिया में वापस चले जाओ और वहाँ से अपना नूर लो, और वैसा तो हो नहीं सकेगा। तो अल्लाह रब्बी करीम ने फरमाया कि उनके दरमियान एक दीवार हायल कर दी जाएगी
اس میں ایک دروازہ ہوگا جس کے ارجعوا وراءکم یعنی پیچھے لوٹ جاؤ، فالتمسوا نورا پھر اپنا نور وہاں سے حاصل کرو۔ یہ ایک سمجھانے کے لیے بات ہے کہ وہ ایک دفعہ جو جہنم جس کے لیے فیصلہ ہو جائے گا اس کے لیے کوئی یہ چیز دوبارہ اس کو موقع نہیں مل سکتا اپنی اصلاح کا، کہ دنیا میں واپسی ممکن نہیں ہوگی۔ تو پھر ان کے درمیان فضرب بینہم بسور لہ باب باطنہ فیہ الرحمۃ وظاہرہ من قبلہ العذاب ینادونہم الم نکن معکم قالوا بلی ولکنکم فتنتم انفسکم وتربصتم وارتبتم وغرتکم الامانی حتی جاء امر اللہ وغرکم باللہ الغرور۔ آگے یہ آیات کا سلسلہ جاری ہے۔ وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ إِنَّ الْمُصَدِّقِينَ وَالْمُصَدِّقَاتِ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ۔ وہاں آغاز بھی ان آیات میں جو آغاز جہاں سے ہوا ہے وہ بھی اللہ کو قرض دینے کا تذکرہ تھا، اور یہاں پر بھی اللہ کو قرض دینے کا تذکرہ ہے۔ قرضاً حسنا یضاعف لهم ولهم اجر کریم والذین آمنوا باللہ ورسلہ اولئک هم الصدیقون والشہداء عند ربهم لهم اجرهم ونورهم والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم۔ تو ان کے درمیان جو اس کا لب لباب اور مفہوم بیان کیا جا رہا تھا کہ ان کے درمیان ایک دیوار حائل کر دی جائے گی، اس میں باطن میں تو اللہ کی رحمت ہوگی اور اس کے ظاہر میں ایک طرف یعنی اس دیوار کے اللہ کی رحمت ہوگی اور دوسری جو رخ ہے اس میں عذاب ہوگا۔ پھر وہاں پر منافقین وہ مومنین سے کہیں گے، جو اللہ کو قرض دیتے تھے مومنین، منافقین ان سے کہیں گے ینادونہم الم نکن معکم قالوا بلی ولکنکم، وہ کہیں گے کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں ہوتے تھے؟ اور یہ حقیقت ہے کہ جب تک وہ منافقین نے مسجد ضرار نہیں بنا دی تھی، وہ اس وقت تک وہ مومنین میں ہی ملے جلے رہتے تھے، ان کی نشانیاں ظاہر ہو رہی تھی، لیکن وہ تھے منافقین، تو بظاہر تو وہ صلاۃ بھی ادا کر رہے ہوتے تھے اور انفاق بھی کر رہے ہوتے تھے، اور ٹوٹے دن سے وہ نہ چاہتے ہوئے کبھی کبھار جہاد میں بھی شامل ہو جاتے تھے، قتال میں بھی۔ تو وہ جب دیکھیں گے کہ وہ منافقین کے ہم محروم کر دیے گئے ہیں اپنے اجر سے، اور وہ ان کے اپنے عمل کی وجہ سے ہوگا، تو وہ منافقین کہیں گے مومنین سے کہ کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں ہوتے تھے؟ مومنین جواب دیں گے کہ ہاں تم ہمارے ساتھ ظاہری طور پر جسمانی طور پر تو ہمارے ساتھ ہوتے تھے، لیکن تمہیں اپنے نفسوں نے فتنے میں مبتلا کر رکھا تھا، اور تم شک اور شبہ میں تھے، اور تم انتظار کرتے تھے، اور تمہیں تمہاری جھوٹی امیدیں ہیں انہوں نے دھوکے میں ڈال رکھا تھا، جب تک کہ اللہ کا امر آ گیا، یعنی تمہارے موت کی وقت تک تمہاری یہی کیفیت تھی، اور تمہیں دھوکہ دینے والے نے دھوکے میں رکھا ہوا تھا۔ یہ ان آیات کے یہ الفاظ ہیں، یہ بالکل منافقین کی جو نفسیات ہوتی ہیں اس سب کی منظر کشی کر رہی ہیں۔ یہ جو مکالمہ ہوگا، ڈائلاگ ہوگا، یہ قیامت کے بعد کا ہے، لیکن اللہ وحدہ لا شریک نے جو منافقین کی زندگی بتائی ہے اس میں ساری یہی باتیں ہوتی ہیں، چاہے وہ منافقین محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین کے عہد کے تھے، یا آج کے ہیں، یا قیامت تک کے جو منافقین ہیں، ان میں یہی ان کی روش یہی ہوتی ہے کہ وہ شک میں پڑے ہوتے ہیں، وہ اپنا مال خرچ کرنے میں کتراتے ہیں، اس سے کنی کتراتے ہیں، وہ آگے نہیں بڑھتے، وہ مال اپنا سمیٹنا چاہتے ہیں، بچانا چاہتے ہیں، کہ ان کو یقین نہیں ہوتا کہ یہ ہم اللہ کو قرض دیں گے تو یہ ہمارا مال اس طرح دگنا چوگنا اور کئی گنا بڑھ کر ہمیں ملے گا، تو ان کو اس چیز کا یقین نہیں ہوتا، وہ شک کر رہے ہوتے ہیں۔ بظاہر وہ انکار تو نہیں کرتے زبان سے اللہ رب کریم کے وجود کا، یا وہ دین سے متعلق وہ زبان سے تو اقرار کرتے ہیں، لیکن ان کے قلب میں وہ صداقت نہیں ہوتی، اس وجہ سے، اور وہ اس دھوکے میں ہوتے ہیں، اور جھوٹی امیدیں لیے ہوتے ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا مال باقی رہنے والا ہے، ہمارے کام آئے گا، ہم نے اگر یہ خرچ کر دیا تو ہم فقیر ہو جائیں گے، اور وہ ساری جو نفسیات ہیں منافقین کی ہر
دور میں آج بھی وہی ہیں، قیامت تک وہی ہوں گی۔ جس طرح پہلے وضاحت کی جا چکی ہے کہ یہ جو تغیر و تبدل واقع ہو رہا ہے اور ہوتا آیا ہے اور ہوتا رہے گا، یہ خارجی کائنات میں ہوتا ہے۔ تو جو انسان کی جو نفسیات ہیں وہ بنیادی طور پر ہر دور میں وہی رہی ہیں، چونکہ انسان وہی ہے۔ تو اسی حوالے سے یہ جو منافقین کی روش ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو دھوکے میں مبتلا رکھتے ہیں، مادی چیزوں سے محبت رکھتے ہیں، اپنی جان کو بچانا چاہتے ہیں، اس کو اولین ترجیح پر رکھتے ہیں، اور عزیز و اقارب رشتے، مال دولت، ان کو اولین ترجیح پر رکھتے ہیں۔ تو یہی ان کی روش ہوتی ہے کہ جو بظاہر وہ مومنین یا مسلمانوں کے ساتھ ہوتے ہوئے بھی آخرت میں وہ جہنم میں جائیں گے، ان کی اسی روش کی وجہ سے۔ تو وہ شک شبے میں ہوتے تھے اور دھوکے میں پڑے رہتے تھے، تو خرچ کرتے بھی تھے، صلاۃ میں بھی آتے تھے، جہاد میں بھی، اور بھی جو دینی شعائر ہیں یا مناسک ہیں وہ بھی منافقین کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ان میں اخلاص نہیں ہوتا۔ وہ اللہ کے لیے خالص دین ان کا نہیں ہوتا، بلکہ اس میں ایک تو آمیزش کرتے ہیں، اس میں شرک ہوتا ہے، اس میں ان کی ہوائے نفس ہوتی ہیں، شہوات ہوتی ہیں، اور بھی دیگر جو ساری خرابیاں ہوتی ہیں، ظاہر و باطن کا جو تضاد ہے وہ بھی ہوتا ہے۔ تو نتیجہ اس سب کا کیا نکلتا ہے کہ ان کے اعمال اکارت جاتے ہیں اور وہ جہنمی ہوں گے، وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ، کہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اب جو اپنے جو اللہ کے ساتھ عہد کیا کرتے ہیں مومنین ہر دور میں، اس کی تصدیق کرنے والے کون سے لوگ ہوتے ہیں؟ والمصدقین والمصدقات، یعنی مومنین اور مومنات جو اللہ کو قرض دینے والے ہوتے ہیں۔ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، کہ جو اللہ کو قرض دیتے ہیں، یعنی اپنی ضرورت کو اعتدال سے پورا کرتے ہیں اپنی کمائی میں سے، اور بقایا فی سبیل اللہ، لوجہ اللہ، لمرضات اللہ، اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے راستے میں دے دیتے ہیں، خرچ کر دیتے ہیں۔ انہی کے لیے ان کا اجر ان کو اللہ رب کریم بڑھا کر دے گا۔ جہاں پر بھی لہم یضاعف لہم ولہم اجر کریم، پہلے بھی اجر کریم کا ذکر ہے، اور یہاں پر بھی اسی اجر کریم کا ذکر ہے۔ اور والذین آمنوا باللہ ورسولہ، جو اللہ اور رسول پر، یا اللہ اور رسول کی جو اصطلاح ہے، اس کی پہلے وضاحت ہو چکی ہے کہ یہ ایسا اجتماعی سٹرکچر، ایسا ڈھانچہ جس میں مومنین اجتماعی طور پر اللہ رب العزت کی نازل کردہ وحی کا اتباع کر رہے ہوتے ہیں، یہی اللہ اور رسول کا سٹرکچر ہوتا ہے، نظام ہوتا ہے۔ یہ محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین کے عہد تک نہیں تھا، اس نے قیامت تک باقی رہنا ہے۔ اور مومنین اللہ اور رسول کا اجتماعی نظام قائم کیے بغیر رہ بھی نہیں سکتے۔ اگر کوئی اجتماعی اللہ اور رسول کا نظام قائم کیے بغیر رہ رہے ہیں اور وہ اپنے آپ کو مومنین سمجھتے ہیں، تو وہ مومنین نہیں ہیں، وہ غلط فہمی میں اور مبتلا ہیں، اور وہ ان کا جو روش ہے وہ وحی کے مطابق نہیں ہے، ان کا طرز زندگی وحی کا مطابق نہیں ہے۔ کیونکہ مومنین کی یوں مثال سمجھنے کہ جس طرح شہد کی مکھیاں شہد کے چھتے کے بغیر انفرادی زندگی نہیں گزار سکتی، بالکل اسی طرح مومنین کبھی بھی، چاہے 2 ہوں، 10 ہوں، 50 ہوں، 100 لاکھوں، کروڑوں، اربوں میں ہوں، وہ انفرادی زندگی گزار سکتے ہی نہیں۔ آج دنیا میں کہیں پر بھی ایسا اجتماعی نظام نہیں ہے جو اللہ اور رسول کی جو اصطلاح کے مطابق، کہ جہاں پر مومنین اجتماعی طور پر وحی کا اتباع کر رہے ہوں پورے کرۂ ارض پر۔ تو یہ مومنین اگر 2 4 بھی ہوں، تو 10 بھی ہوں، 100 بھی ہوں، جو بھی ان کا پہلا جو عمل ہے، پہلا اقدام ہے، وہ یہی ہوگا کہ وہ اجتماعی نظم قائم کریں گے اور مل کر وحی کا اتباع کر رہے ہوں گے۔ تو والذین آمنوا باللہ ورسولہ اولئک هم الصدیقون، یعنی اللہ اور رسول پر، رسول کا اس سے پہلے وضاحت کی جا چکی ہے کہ رسول ایک منصب ہے۔ جو محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین تھے، اور تمام انبیاء علیہ السلام وہ نبی ہونے کے ساتھ رسول بھی ہوتے تھے۔ نبوت ہوتا ہے، جو مقام نبوت ہے وہ ہے اللہ رب العزت کی طرف سے وحی کا حاصل ہونا، من جانا، وہ مقام نبوت ہے۔ محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین تھے کہ اس کے بعد کبھی کسی بشر پر وحی نازل نہیں ہونی قیامت تک۔ قرآن کریم جو آخری کتاب ہدایت ہے، کتاب وحی ہے، اس کے بعد مزید وحی کی ضرورت ہی نہیں، لہٰذا کوئی بھی نبی مبعوث نہیں ہونا۔
لیکن جو فریضہ رسالت ہے، جو مقام رسالت ہے، یہ صرف محمد رسول اللہ علیہ السلام کے ساتھ ختم نہیں ہو گیا۔ یہ جو لوگ محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین کو خاتم المرسلین کہتے ہیں، یہ خنت کہتے ہیں اور یہ اللہ پر جھوٹ کرتے ہیں۔ جو رسالت کا فریضہ ہے، منصب ہے یا مقام ہے، وہ ہر مومن کے لیے لازم ہے۔ اس مقام رسالت یا منصب رسالت یا کردار رسالت نے قیامت تک باقی رہنا ہے۔ ہر مومن اللہ کا رسول ہوتا ہے کہ وہ اللہ رب العزت کی آیات لوگوں تک پہنچاتا ہے، خود ان پر وہ اجتماعی طور پر عمل کرتے ہیں۔ یہ ہے مقام رسالت، جو اللہ رب العزت کی آیات کے ساتھ آدمیوں کی کسی بشر کا کلام، کسی بشر کا قول، فعل، اس کا عمل، اس کے عقائد، افکار، نظریات بھی لوگوں تک پہنچاتا ہے تو وہ مشرک ہے۔ اور یہ جتنے بھی یہ خاص طور پر یہ جو کلمہ گو قوم ہے، جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ان کے تمام مذہبی پیشوا، ان کے جو اپنے آپ کو علماء کہتے ہیں، فقہا اور جو محدثین ہو گئے، یا ان کے صوفیاء، یا جتنے بھی یہ ان کو بزرگان اکابرین کہتے ہیں، وہ تمام کے تمام مشرک ہیں، کیونکہ یہ اللہ رب العزت کی آیات بھی پڑھتے ہیں اور ساتھ بشر کی بات بھی بیان کرتے ہیں، دین کے زمرے میں، دین کے ضمن میں احادیث بھی بیان کریں گے، اور ان کے خود ساختہ جو ائمہ ہیں ان کے اقوال و افعال بھی بیان کریں گے۔ تو یہ مشرک ہیں اس وجہ سے۔ اگر یہ صرف اللہ وحدہ لا شریک کی آیات بیان کریں، ایک لفظ بھی کسی بشر کا بیان نہ کریں دین کے ضمن میں کہ فلاں نے یہ کہا ہے، فلاں نے یہ کیا ہے، فلاں نے اس طرح لکھا ہے، نہیں، وہ صرف اللہ کی آیات بیان کریں اور ان پر عمل کریں، تو یہ سب اللہ کے رسول ہوں گے۔ لیکن ان میں سے کوئی بھی اس وقت کرۂ ارض پر اللہ کا رسول نہیں ہے، جتنے مروجہ اور سامنے جتنے یہ مذہبی پیشوا اور جماعتیں اور فرقے ہیں۔ تو جو اللہ اور رسول پر ایمان لانے والے ہیں، وہی تصدیق کرنے والے ہیں، وہی صادق ہیں، سچے ہیں اپنے اس عہد میں، اور شہادت دیتے ہیں اپنے عمل سے۔ والصدیقون والشہداء عند ربہم، رب کی بارگاہ میں ان کے لیے ان کا اجر ہے۔ وہ نورہم، جہاں پھر اسی نور کا تذکرہ ہے کہ انہی کے لیے نور ہے، اور جو لوگ کفر اختیار کریں اور اللہ کی آیات کی تکذیب کریں تو وہی جہنم والے ہیں۔ یہ جو اللہ کو قرض دینے سے متعلق ضمنی موضوع تھا، یہ مکمل ہوا، اور اگلا جو 11واں ضمنی عنوان ہے یا موضوع ہے، وہ ہے انفاق فی سبیل اللہ۔ یہ سورۃ الحدید کی آیات 7 سے لے کر 10 تک ہیں۔ آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا ما جعلکم مستخلفین فیہ فالذین آمنوا منکم وانفقوا لهم اجر کبیر وبعضکم لا تؤمنون باللہ ورسولہ یدعوکم لتؤمنوا بربکم وقد اخذ میثاقکم ان کنتم مؤمنین والذی ينزل علی عبدہ آیات بینات لیخرجکم من الظلمات الی النور، اور یہ آگے آیات چل رہی ہیں۔ وَمَا لَكُمْ لَا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُولَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ۔ آمنوا باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ مفہوم یہاں پر بھی اللہ اور رسول کے جو پہلے جس طرح وضاحت ہو چکی کہ الگ الگ دو چیزیں نہیں ہیں۔ اللہ اور رسول پر ایمان لانے سے مراد ہے کہ وہ جو وحی کے اتباع کے لیے جو ایک اجتماعی سٹرکچر اور ڈھانچہ تشکیل دیا جاتا ہے، ایک کالب اور ایک پیکر بنایا جاتا ہے، وہی اتھارٹی اللہ اور رسول کی ہوتی ہے۔ اور اس کو سادہ اور عام فہم الفاظ میں نظام حکومت ہے، وہ چند افراد سے شروع ہو کر چند کروڑ اور چند ارب تک وسیع ہو سکتا ہے، لیکن اصول اس کا یہی ہوگا کہ وہ سب مل کر وحی کا اتباع کر رہے ہوں گے۔ اس پر ایمان لاؤ، وانفقوا، اور اس میں سے انفاق کرو، خرچ کر دو، جس کو کہ اللہ رب کریم نے جس کا تمہیں مستخلفین فی ہے، یعنی اس سے پہلے وہ جو کچھ اب تمہارے پاس ہے، اس سے پہلے اور لوگوں کے پاس تھا، پھر اللہ رب کریم نے تمہیں موقع دیا ہے، اور جب تم چلے جاؤ گے تو اور تمہارے جو خلفاء آ جائیں گے، جو تمہارے بعد کے آنے وہ چیز ان کی ہوگی۔ اور یہ حقیقت ہے کہ یہ جو دریا، سمندر، زمینیں، کارخانے، جتنی بھی لوگوں کی آج یہ ملکیت میں چیزیں
ہیں یا تصرف میں ہیں وہ سب ہم سے پہلے لوگوں کے تصرف میں تھی، پھر ہمیں اللہ رب العزت نے موقع دیا ہے، اور ہم جب اپنی طبعی زندگی پوری کر جائیں گے اور لوگ آ جائیں گے تو لوگ تو اس طرح بدلتے رہتے ہیں، کوئی ان چیزوں کو اپنے ساتھ لے کر نہیں جا سکتا۔ تو اسی چیز میں اللہ رب کریم نے فرمایا کہ یہ جتنے بھی اللہ کی نعمتیں ہیں آج تمہارے زیر تصرف ہیں، کل تمہارے بعد اور لوگ آ جائیں گے، تو تمہیں آج جس طرح پچھلوں کا جانشین بنایا ہے تو اس میں سے تم خرچ کرو۔ تو جو لوگ ایمان والے ہوتے ہیں اور وہ خرچ کرتے ہیں، انفاق کرتے ہیں، فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَأَنفِقُوا، تو اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتے ہیں، ان کے لیے بڑا اجر ہے، اجر کبیر۔ اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ اور رسول پر ایمان نہیں لاتے، اللہ پر ایمان نہیں لاتے، اور رسول تمہیں دعوت دے رہا ہے کہ تم ایمان لاؤ۔ اب یہاں پر یہ ایک بڑا غور طلب نکتہ ہے کہ وہ ہیں تو بات مومنین سے کی جا رہی ہے، یعنی وہ ایمان کا اظہار تو کر چکے ہیں، دعوت تو کر رہے ہیں، لیکن ایمان کی تصدیق کس چیز سے ہوگی؟ خرچ کرنے سے ہوگی اللہ کے راستے میں۔ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ، کہ اب میثاق تو تم اللہ سے عہد تو کر چکے ہو، یعنی مومن ہونے کا تم اقرار تو کر چکے ہو، دعویٰ تو کر چکے ہو، لیکن اب خرچ کرنے کی طرف اگر نہیں آتے ہو تو پھر تم اس مومن اپنے دعویٰ ایمان میں صادق نہیں ہو اس میثاق میں، حالانکہ تم میثاق کر چکے ہو۔ اور اس میثاق تو یہ جو اللہ کے ساتھ عہد ہوتا ہے، یہ تو مومن جب بھی ایمان لاتا ہے تو وہ اپنی جان اور مال اللہ رب العزت کو بیچ دیتا ہے، یہی اللہ کے ساتھ عہد ہوتا ہے، تو پھر اس کے زندگی کے آخری سانس تک اس عہد کو سچ ثابت کرنا ہوتا ہے۔ وَالَّذِي يُنَزِّلُ عَلَىٰ عَبْدِهِ آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، کہ وہ رب ہی ہے جس نے اپنے عبد پر اپنی آیات نازل کی تاکہ وہ تمہیں ظلمات سے نور میں لے کر آئے۔ یہ آگے آیات چل رہی ہیں اور آگے یہ بیان کیا ہے نبی کریم نے، اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کر رہے ہو، حالانکہ یہ جو زمین و آسمان کی میراث ہے یہ تو سب اللہ کی ہے، یعنی کہ یہ سب اللہ وحدہ لا شریک کی تو اپنی ملکیت ہے، اور وہ تم سے جو قرض کا کہہ رہا ہے تو وہ اسی وجہ سے تاکہ تمہاری اس میں اجتماعی طور پر اصلاح اور فلاح ہو، تو وہ تمہیں اس کا بھرپور موقع دے رہا ہے کہ تم اس کی دی ہوئی نعمتوں میں سے آسان طریقے سے اس کا خرچ کرو، تصرف کرو، تو اس میں تمہارا تزکیہ نفس ہے، تمہاری اصلاح اور فلاح ہے، حالانکہ وہ میراث تو سب اللہ کی ہے، تم نے کوئی اپنی طرف سے تو کچھ دینا نہیں ہے۔ اور جس نے یہاں پر دو کیٹیگریز اللہ رب کریم نے بتایا کہ جن لوگوں نے فتح سے پہلے انہوں نے خرچ کیا اور قتال کیا، جہاد کیا، تو ان کے درجات بہت بڑے ہیں، اولئک اعظم درجات، ان لوگوں سے جنہوں نے کہ خرچ کیا اور قتال بھی کیا، جہاد بھی کیا، لیکن فتح کے بعد، لیکن ان کے درجات بڑے نہیں ہیں، لیکن اللہ رب کریم کا سب کے ساتھ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، احسن وعدہ سب کے ساتھ ہے کہ وہ سب جنت میں جائیں گے، لیکن درجہ میں وہ لوگ بڑھ کر ہوتے ہیں جو سابقون الاولون ہوتے ہیں، جو نامساعد حالات میں، مشکل حالات میں، جب حالات ناموافق ہوتے ہیں، اس وقت وہ ایثار کرتے ہیں، قربانی دیتے ہیں، خرچ کرتے ہیں اور جد و جہد کرتے ہیں، ہر طرح کی اذیتیں برداشت کرتے ہیں۔ جب اللہ وحدہ لا شریک کی طرف سے نصرت و تائید اور فتح حاصل ہو جاتی ہے، مومنین کو، مومن غالب آ جاتے ہیں، پھر تو لوگ گروہ در گروہ اسلام میں آتے ہیں۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، پھر تو لوگ دھڑا دھڑ اسلام میں آتے ہیں، لیکن وہ جو السابقون الاولون ہوتے ہیں، وہ جو فتح سے پہلے خرچ کرنے والے اور قربانیاں دینے والے اور اذیتیں برداشت کرنے والے ہوتے ہیں، ان کے درجات بلند ہوتے ہیں، اولئک اعظم درجات۔ اور سورۃ التغابن میں اسی انفاق کا ذکر ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِیعُوا وَأَنفِقُوا خیرا لِأَنفُسِکُم، تو اللہ سے کے احکام کی پاسداری کرو، تقوی اختیار کرو، جس حد تک ہو سکے، مستطاعتم، حسب استطاعت، جتنا بھی تقوی کی جس منزل تک جانا ممکن ہو تم جاؤ،
پوری کوشش کرو، اور تم سنو جو کچھ اللہ اور رسول کی طرف سے حکم دیا جا رہا ہے، جو امر طے پا چکا ہے، جو معروف ہے، جو وحی کے اتباع کا ایک طریقہ کار وضع کیے گئے، اس کو سنو اور اطاعت کرو۔ واسمعوا واطیعوا وانفقوا خیرا لانفسکم، اور اللہ کے راستے میں خرچ کر دو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 134 سے مومنین جو وحی کا اتباع کرتے ہیں۔ اب یہاں پر ان آیات میں وہ ایک مومنین کی روش یا ان کے جو طرز عمل بتایا گیا ہے، یہ جو سال کے بعد 2.5% دے دینے والی سوچ ہے، تو یہ اللہ رب کریم کا حکم نہیں ہے، نہ دین میں اس طرح کوئی خرچ کرنے کا تصور ہے کہ ایک پورے سال تک جمع کرتے رہو، اس پر ناک بنے بیٹھے رہو، عیاشیاں کرتے رہو، اڑاتے رہو، دوسرے لوگ حالات کے رحم و کرم پر رہیں، محروم رہیں، بدحال رہیں، مفلس رہیں اور ضروریات سے محروم ہوں، لیکن سال کے بعد 100 میں سے 2.5 دے کر 97% پر پھر ناک بن کر بیٹھ جاؤ، اور پھر اس میں اضافے کے لیے پوری تگ و دو کرو کہ اپنے سرمایہ کو اور بڑھاؤ اور بڑھاؤ۔ یہ جو سرمایہ پرستوں کا، سرمایہ داروں کا بنایا ہوا گھڑا ہوا مذہب ہے، ان کی ماں پر جو مذہبی پیشواؤں نے، منافقین نے مذہب گھڑا، اس میں یہ تصور ہے۔ اللہ رب کریم مومنین کے متعلق فرمایا الذین ینفقون فی السراء والضراء، جو وہ تو ہر حال میں خرچ کرتے ہیں، چاہے ان کو تنگی ہو یا آسانی ہو، یعنی مشکل ہو یا آسانی ہو، تھوڑا ہو یا بہت ہو۔ یہ جو انہوں نے زکوٰۃ کا نصاب بنایا ہوا ہے کہ اتنا جو جانور ہوں یا اتنا سونا ہو، چاندی ہو، مالیت ہو تو پھر زکوٰۃ ہوتی ہے، نہیں، یہ سب بالکل باطل تصور ہے۔ ایک آدمی ہے، اس کے پاس ضرورت سے زائد کوئی تھوڑی سی چیز ہے، تو وہ اپنے اس بھائی کو دے دے جس کے پاس وہ چیز بھی نہیں ہے، جس کی ضرورت ہی پوری نہیں ہو رہی۔ یہ جو اللہ رب کریم مومنین کو اس نہج پر، اس نفسیات کا حامل بنانا چاہتا ہے، اس نہج پر لانا چاہتا ہے، اور یہی جنتی معاشرہ ہے۔ یہ نہیں کہ اگر وہ نصاب زکوٰۃ نہیں ہے تو اور دوسرے فاقہ کشی کا شکار ہیں تو وہ یہ عذر پیش کرے کہ میرے پاس تو نصاب زکوٰۃ ابھی پورا نہیں ہے، تو میں تو زکوٰۃ نہیں دیتا، ان کی مجھے پرواہ نہیں ہے، میرے پاس سونا چاندی مال دولت جمع ہے، لیکن وہ اس حد تک نہیں پہنچا تو میں نہیں دوں گا۔ نہیں، مومنین ایثار کرنے والے ہوتے ہیں، وہ خود اپنے آپ کو تنگی میں رکھ کر دوسرے مومن بھائیوں کی ضروریات کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں۔ یہ فرق ہے جو اللہ رب العزت کا نازل کردہ دین ہے اور جو خود ساختہ مذہب ہے جس کو یہ اسلام قرار دے رہے ہیں صدیوں سے۔ سورۃ ابراہیم کی آیت نمبر 31 سے قُلْ لِعِبَادِیَ الَّذِینَ آمَنُوا یُقِیمُوا الصَّلَاةَ وَیُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِیَةً، کہ جو میرے عبد ہیں، میرے بندے ہیں جو ایمان لائے ہیں، ان سے کہہ دیجئے کہ وہ صلاۃ قائم کریں، یقیموا الصلاۃ وینفقوا مما رزقناہم، اور جو کچھ ہم نے انہیں رزق دیا ہے اس کو خرچ کریں اللہ کی راہ میں، فی سبیل اللہ، لوجہ اللہ، سرًا وعلانیہ، ظاہر اور پوشیدہ۔ یعنی کہ وہ اس وقت جو صورتحال تھی کہ وہ ایک پورا الگ سے جس پیش منظر میں قرآن کریم نازل ہو رہا تھا، تو قبائلی زندگی تھی، آپس میں رابطے، رسم و رسائل اس طرح نہیں تھے، مواسنات نہیں تھی، رابطے اس طرح نہیں تھے، تو اس زندگی کو جو تصور کریں تو وہاں پر ایک دوسرے کو یہ مال دولت ایک دوسرے تک پہنچانا اور ایک دوسرے کی ضرورتیں پوری کرنا، یہ اس دور میں بہت مشکل تھا۔ یہ اس میں بہت گہرائی تک اس معاشرے کو، ان حالات کو آدمی سمجھے گا، تب اس کو پتہ چلے گا کہ یہ جو قرآن کریم نازل ہو رہا تھا اور یہ جو وراثت کے احکام ہیں یا قرض لینے دینے کے احکام ہیں یا جس طرح کے اور جو معاملات ہیں یا جو اس طرح مال غنیمت کی تقسیم سے متعلق ہے یا بہت سارے اور مالیاتی جو احکام ہیں، اس چیز کو اچھی طرح سمجھنا ضروری ہے کہ یہ ان حالات میں تھے کہ جن حالات کا آج ہم پوری طرح ادراک اور تصور بھی نہیں کر سکتے کہ اس وقت معاشرہ کس نہج پر تھا۔ اس وقت تو یہ صورتحال تھی کہ یہ جو تجارت کے قافلے ہوتے تھے، یہ کتنے عرصے تک
ہفتوں مہینوں تک چلے جاتے تھے، سفر میں رہتے تھے لوگ، خود اور اجناس لے کر جاتے تھے، لے کر آتے تھے، پھر کوئی آئیڈینٹی نہیں تھی جس طرح آج شناختی کارڈ ہیں، یا آج جس طرح رابطے ہیں موبائل کے ذریعے، یا آج جس طرح پیسے کی ترسیل سیکنڈز میں دنیا کے کسی بھی حصے میں کسی بھی جگہ کوئی بندہ رہ رہا ہو اس تک پیسے بھیجے جا سکتے ہیں، اور وہ کسی دوسرے تک بھیج سکتا ہے۔ اس وقت ان میں سے کوئی بھی سہولت نہیں تھی۔ وہ لوگ، کوئی بادیہ نشین تھا، کوئی صحراؤں میں رہتے تھے، کوئی ادھر ان بستیوں میں رہتے تھے، کبھی کوئی ہفتے بعد، مہینے بعد، دسیوں دن بعد، مہینوں بعد جا کر ایک دوسرے سے بعض اوقات ملاقات ہوتی تھی، یا جس طرح وہ ایام حج یا عمرہ میں اکٹھے ہوتے تھے۔ تو اس رہن سہن میں، اس تہذیب و تمدن میں آج کی نسبت بہت زیادہ مشکلات تھیں، اور بہت زیادہ لمیٹیشنز تھیں، رکاوٹیں تھیں، اور بہت زیادہ وہ آسانیاں اس میں نہیں تھیں۔ آج جس طرح آسانیاں ہیں، جس طرح رابطے ہیں، جس طرح یہ ایک دوسرے کے بندہ 24/7 24 گھنٹوں ہفتے کے 7 دن میں وہ ایک دوسرے کے ساتھ رابطے میں ہو سکتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ وہ اس کی ضرورتوں کو سمجھ سکتا ہے، بیان کیا جا سکتا ہے، آگاہی کی حاصل کی جا سکتی ہے، اور اس کے علاوہ ایک دوسرے تک یہ ترسیل زر ممکن ہے، یعنی اس کی طرف پیسے بھیجے جا سکتے ہیں اس کو ایک سسٹم کے تحت۔ تو آج یہ سب کچھ بہت آسان ہے۔ اس وقت یہ احکام اس لیے نازل ہو رہے تھے، اللہ رب کریم بتدریج وہ جو صدیوں سے وہ جو نفس کے اندر، وہ جو قلوب کے اندر وہ جو زرپرستی کے جو بت بنے ہوئے تھے ان کو جو توڑ رہا تھا، ایک اللہ وحدہ لا شریک ہے، ایک حکمت کے ساتھ، ایک لوگوں کی ایک تزکیہ نفس ہو رہا تھا، تو ان کو مختلف طریقے بتائے جا رہے تھے کہ صدقات کے ذریعے، یہ انفاق کے ذریعے، اللہ کو قرض دے کر، اور مختلف انداز سے نظر کے ذریعے۔ تو مقصد یہ تھا کہ یہ لوگوں میں یہ ایک ارتقاء تھا بتدریج، اور پھر جب اس حد تک ایک منظم معاشرہ بن گیا، اسلامک اسٹیٹ بن گئی، کہ جہاں پر وہ تمام مومنین آپس میں آشکارا ہو گئے، سب پر ان کا پھر اٹھنا بیٹھنا سارے معاملات اکٹھے ہو گئے، تو پھر اللہ رب کریم نے وہ جو پرفیکشن اور معراج تھی، وہ حکم جو دیا گیا کن العفو، کہ یہ تجھ سے پوچھتے ہیں کہ ہم کتنا خرچ کریں، تو ان سے کہو کہ کن العفو، جو ضرورت سے زائد ہے۔ تو ابھی آج جتنے حالات ہیں، جتنی سہولتیں ہیں، جس طرح کے وسائل ہیں، رابطے ہیں، تو آج بھی مومنین نے اسی طرح پھر اس کو صفر سے شروع نہیں کرنا۔ آپ یوں سمجھیں کہ اگر ایک پہیہ ایجاد ہو گیا ہے تو پھر آگے اس پہیے کی ایجاد سے اگلا مرحلہ طے کرنا ہوتا ہے، آگے بڑھنا ہوتا ہے۔ تو وہ جو نظام تشکیل دیا گیا عرب میں، جس طرح محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین اور آپ کے متبعین رضوان اللہ علیہم نے تشکیل دیا، اب اس نظام کی جو کلائمیکس تھی، معراج تھی، وہ یہ تھا کہ جو ضرورت سے زائد ہے وہ دے دو۔ تو اب ہم نے جو الحمدللہ رب العالمین وحی کا اتباع کرنا ہے، اس میں ہم نے پھر سے اس طریقے سے آغاز نہیں کرنا، شروع سے وہ مراحل طے ہو چکے ہیں۔ وہ جتنے عرصے میں قرآن کریم کا نزول ہو رہا تھا، تو ہمارے لیے جو ایک اس کی معراج اور تکمیل کا جو مرحلہ بتا دیا ہے کہ ضرورت سے زائد ہم نے ادھر سے اپنا سفر کا آغاز کرنا ہے۔ جس طرح کوئی بھی موجد ہو جس نے کار ایجاد کرنی ہے، تو وہ سابقہ کاروں کے ماڈلز کو، ان کی پرفارمنس، ان کے پارٹس اور ان کے سارے ڈیزائن، ہر چیز کو دیکھ کر آگے بڑھتا ہے کہ اس میں اور بہتری لانے کے لیے۔ تو یہ جو معاشی نظام ان مشکل ترین اور لامساعد ترین حالات میں جو وہ جس طرح ان کو یوں سمجھنے کہ ایک بیج بویا جاتا ہے، تو وہ پہلے بیج زمین کے اندر نمی جذب کرتا ہے، پھونتا ہے، موٹا ہوتا ہے، پھر اپنا چھلکا توڑتا ہے، پھر زمین کا سینہ پھوڑتا ہے، اور زمین سے نکل کر پھر فضا میں وہ ایک ننھی سی سوئی ہوتی ہے، اس سے وہ تقویت پاتے پاتے، مضبوط ہوتے ہوتے، پھر تنا، پتے، ڈالیاں، اور پھر وہ جو ایک ثمر بخش درخت بن جاتا ہے، اس پر پھل لگتے ہیں، پھول لگتے ہیں۔ تو وہ سارے ایک ارتقائی مراحل تھے۔ جس وقت قرآن کریم جس طرح نازل ہو رہا
تھا وہ معاشرہ کا اسی طرح ایک ارتقائی سفر تھا، جن جن احکام کے ساتھ جس طریقے سے وہ ان کے تزکیہ نفس ہوتا رہا، ان کی ذات کی نشو و نما ہوتی رہی، تو وہ اپنی معراج کی طرف، اپنی پرفیکشن اور کلائمیکس کی طرف جا رہے تھے۔ یہ قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے نہ وحدہ و نہ شریک کی یہ نازل کردہ وہی قرآن کریم جو رہنمائی دے رہا ہے۔ تو ہم نے آج یہ دیکھنا ہے کہ آج سائنس اور ٹیکنالوجی کی ایجادات کے باعث آپس میں فاصلے ختم ہو گئے ہیں، باہمی فاصلے، رابطے 24 گھنٹے ممکن ہیں اور انتہائی آسان ہیں، اور ترسیل زر اور ایک دوسرے کو جو اس کے مشکلات میں ایک دوسرے کی سپورٹ کے لیے اور ایک مالی طور پر ایک ایسا پول بنایا جا سکتا ہے، ایسا بیت المال تشکیل دیا جا سکتا ہے جس میں دنیا کے ہر کونے میں سے 24 گھنٹے مومنین کی ضروریات پوری ہو رہی ہوں، اور مومنین کو وہاں سے وہ اپنا ضرورت سے زائد مال اس میں جمع کر رہے ہوں، اور جن کی ضروریات کے لیے ان کو درکار ہے مال، خودکار نظام سے ان کو تک پہنچ رہا ہو۔ آج یہ سب کچھ ممکن ہے، محمد رسول اللہ علیہ السلام کے عہد میں یہ ممکن نہیں تھا، تو اسی وجہ سے ان کو ان سارے مراحل سے گزارتے 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 اس مقام تک اللہ رب العزت لے آیا جب ایک نظام تشکیل پا گیا، وہ سب مومنین کا ایک حکومتی اسٹرکچر بن گیا، اللہ اور رسول کی حکومت قائم ہو گئی، تو وہاں پر پھر کن العفو کا حکم دیا گیا۔ تو یہ ہر طرح کے حالات کو دیکھ کر احکام قرآن کریم میں ہر طرح کے حالات، ہر عہد اور ہر دور کے لیے موجود ہوتے ہیں، لیکن احسن کا اتباع کرنا ہوتا ہے، کہ جس طرح پہلے اس کی وضاحت کی جا چکی ہے کہ تیمم کا بھی تذکرہ ہے قرآن کریم میں، اور وضو اور غسل کا بھی ہے۔ اب جب پانی دستیاب نہیں ہوتا تو تیمم کے حکم پر عمل کرنا ہوتا ہے، اور پانی دستیاب ہوتا ہے تو غسل اور وضو کے حکم پر عمل کرنا ہوتا ہے، یا جب حلال غذا موجود ہو تو حرام سے بچنا ہوتا ہے، اگر زندگی کو خطرہ لاحق ہو اور حلال موجود نہ ہو تو پھر حرام سے جو ضرورت پوری کرنے کی حد تک حرام کو کھانے کی اجازت ہے۔ اسی طرح جب طاقت نہیں ہوتی، کافی طاقت نہیں ہوتی طاغوت کا، اللہ کے دشمنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے، ان کے خلاف تلوار اٹھانے کے لیے، اپنا دفاع کرنے کے لیے، تو اس وقت تک اذیتیں برداشت کرنی ہوتی ہیں، اس حکم پر عمل کرنا ہوتا ہے۔ اور جب اللہ وحدہ لا شریک اتنی طاقت اور اتنی صلاحیت دے دیتا ہے کہ دشمن کا بزور بازو مقابلہ کرنا ہو، تو پھر وہاں پر قتال کا جو اللہ رب العزت کا حکم ہے اس پر عمل کرنا ہوتا ہے۔ تو آج کے دور میں ہم نے جو وحی کا اتباع کرنا ہے، تو وہ جو سیڑھیاں جو طے کر چکی ہے نوع انسانی، محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین کے عہد میں جو آپ کے متبعین رضوان اللہ علیہم نے جو مراحل طے کیے تھے، ان سے اثر نو ہم نے اس کو شروع نہیں کرنا، نئے سرے سے پہیہ ایجاد نہیں کرنا۔ ہم نے جس مقام تک ان حالات میں جس معراج اور کلائمیکس اور عروج تک وہ پہنچے تھے، ہم نے اسے آگے بڑھانا ہے، کہ ہم نے آج جو ضرورت سے زائد مال ہوگا وہ سب پورے گلوب کے، پورے کرۂ ارض کے جو مومنین ہیں ان کا ایک مالیات کا ایک مشترکہ پول ہوگا، ایک بیت المال ہوگا انشاءاللہ العزیز، جس میں سب کے ضرورت سے زائد مال ادھر موجود ہوگا، اور ادھر سے خودکار طریقے سے وہ جن مومنین کے پاس جن کی ضروریات پوری نہیں ہو رہی ہوں گی اپنی آمدن سے، یا وہ اس قابل نہیں ہوں گے کہ وہ خود اکتساب رزق کر سکیں، تو ان کی ضرورت خودکار طریقے سے وہاں سے پوری ہو رہی ہوگی۔ یہ ہے آج کے جدید دور میں کن العفو کے حکم پر عمل کرنے کی جو صورت ہے۔ تو مومنین کے متعلق اللہ رب کریم نے فرمایا کہ وہ سرًا و علانیہ، کہ میرے ان بندوں سے کہہ دو، سورۃ ابراہیم کی آیت نمبر 31 سے، کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں میرے بندے، کل عبادی الذین، میرے عباد سے کہہ دو کہ جو ایمان لائے ہیں وہ صلاۃ قائم کریں، اور جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے وہ اس کو ظاہر اور پوشیدہ دونوں طریقوں سے اس کو خرچ کریں۔
ظاہری طور پر خرچ کرنے کے حوالے سے کہ جہاں تاکہ دوسرے لوگوں میں بھی ترغیب پیدا ہو اور معاشرے میں ایک اچھا چلن پیدا ہو، لوگ اس میں سب شامل ہوں، اور پوشیدہ طریقے سے جہاں اس کا تقاضا ہو وہ اس حوالے سے جہاں تاکہ کسی کی عزت نفس مجروح نہ ہو۔ اگر ایسے طریقے مقامات ہیں جو انفاق کے ہیں جہاں پر اگر ظاہری آشکارا طور پر دیا جائے تو کسی کی عزت نفس مجروح ہو رہی ہو تو وہاں ان کو خفیہ طریقے سے دینا ہوتا ہے، یہ مفہوم ہے۔ اور سورۃ البقرہ کی آیات 271 سے لے کر 274 تک بھی اسی انفاق فی سبیل اللہ سے متعلق ہے۔ ان تبدوا الصدقات فنعما ہی وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خیر لکم۔ یہ آگے آیات کا سلسلہ چل رہا ہے۔ وَيُكَفِّرْ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُم بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، کہ اگر تم یہ جو اپنے اللہ کے ساتھ کیے گئے عہد کی تصدیق کے سلسلے میں صدقہ کا پہلے بھی وضاحت کی جا چکی ہے کہ صدقہ یہ اصل میں صدق سے نکلا ہے، سچ ثابت کرنا۔ صدق چونکہ سچائی کو کہتے ہیں، تو یہ جو اللہ کو اپنی جان اور مال بیچنے کا جو مومن عہد کرتا ہے ایمان لاتے وقت، تو وہ پھر قیامت تک اس نے اس عہد کو نبھانا ہوتا ہے، ساری زندگی تک اس پر قائم رہنا ہوتا ہے۔ اور اس کی تصدیق یہ ہوتی ہے کہ جب بھی اس کی جو بھی ضرورت سے زائد ہوتا ہے تو وہ اللہ کی راہ میں پیش کر دیتا ہے، وہ اس کو جمع نہیں کرنا چاہتا، وہ فی سبیل اللہ دوسرے مومن بھائیوں کے لیے حاضر کر دیتا ہے۔ یہ اس کے وہ جو عہد ہے اس کی صداقت کی ایک دلیل ہوتی ہے، تو اسی عمل کو صدقہ کہتے ہیں کہ اگر تم وہ جو مال خرچ کرتے ہو، پیش کر دیتے ہو اپنے اس اللہ کو اپنی جان اور مال بیچنے کا جو تم نے عہد کیا ہے اس کی تصدیق کے طور پر، تو اگر تم اس کو چھپاتے ہو، پوشیدہ طریقے سے دیتے ہو تو یہ بہت ہی اچھا ہے، اور ظاہر طریقے سے دیتے ہو۔ اور اگر تم پوشیدہ طریقے سے دیتے ہو، یہ جو فقراء ہیں، جو ضرورت مند ہیں، تو وہ تمہارے لیے خیر ہے، وہ بھی بہتر ہے، وہ بہتر ہے، یہ خیر ہے، یہ اس سے بڑھ کر ہے۔ اگر تم پوشیدہ خفیہ طریقے سے دیتے ہو تو اس سے تمہارے وہ جو مضر اثرات ہیں، جو تمہاری کوتاہیوں کے، وہ اللہ رب کریم تمہیں ان سے بچائے گا۔ اور جو لوگ یعنی تم برائیوں سے بچے رہے گو، وہ جو ہوس ہوتی ہے مال زیادہ سمیٹنے کا، جو شح نفس ہوتا ہے، جو خود غرضی ہوتی ہے، اور جو تکاثر والی نفسیات ہوتی ہیں، ان سب سے اللہ رب کریم تمہیں بچائے گا کہ جب تم مال جمع کرنے کے راستے پر چلو گے ہی نہیں بلکہ تم اس کو خرچ کرتے رہو گے، تو وہ تمہارے اندر ہوس اور جامع معنی معدد والی جو نفسیات ہیں، تو اللہ رب کریم تمہیں ان سے محفوظ رکھے گا۔ اور جو لوگ الذین ينفقون اموالهم، جو لوگ اب یہاں پر دیکھیں کہ خرچ کس طرح کرنا ہے، باللیل والنہار، رات دن خرچ کرتے ہیں، اور ظاہری اور پوشیدہ ہر طرح سے خرچ کرتے ہیں، سرًا و علانیہ، تو ان کے لیے اجرہم عند ربہم، ان کے رب کے ہاں اجر ہے، اور ان کے لیے کوئی خوف نہیں ہے اور کوئی حزن نہیں ہے۔ تو ابھی اللہ رب العزت تو مومنین سے چاہتا ہے کہ وہ بھرپور طریقے سے خوب محنت سے کمائیں، اپنی صلاحیتوں کو بھرپور طریقے سے بروئے کار لاتے ہوئے، لیکن وہ ایسا نہیں ہے کہ سال کے بعد وہ 2.5% دے دیں اور پھر پورا سال اس کو جو 97.5% باقی ہے اس پر لاگ بنے رہیں، اور اس میں اور اضافے کے لیے کوشش کرتے رہیں تاکہ اگلے سال مال اس سے اور بڑھ جائے، اس سے اگلے سال اور بڑھ جائے۔ تو یہ جو عمل ہے، یہ تو دین میں اس کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، اور بلکہ یہ تو قارون والی ذہنیت ہے، یہ قارونیت ہے۔ جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں اس طرح کرتا ہے کہ سال اس کے پاس جو مال دولت ہے اس میں سے 2.5% دے دیتا ہے، اور اگلی سال کوشش کرتا ہے کہ اس مال سے اور بڑھ جائے، پھر جب سال آتا ہے پھر اس میں سے 2.5% دے دیتا ہے زکوٰۃ کے طور پر فی سبیل اللہ، اور کوشش کرتا ہے کہ اگلی سال اور بڑھ جائے۔ تو یہ جو اس کی ذہنیت ہے، یہ تو 2.5% دینے سے وہ ذہنیت تو تبدیل نہیں ہوئی، وہ سوچ تو تبدیل نہیں ہوئی۔
تو وہ تو پھر مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ اور یہ جو مروجہ مذہب ہے یہ اسی سوچ کو، اسی نفسیات کو تحفظ فراہم کرتا ہے۔ یہ تو قارونیت والی سوچ ہے، یعنی اس مذہب کی جو پشت پناہی کر رہے ہیں وہ یہی قارون کر رہے ہیں، وہی اس کی سپورٹ کر رہے ہیں، انہی کی ایما پر یہ مذہب گھڑا گیا ہے، کیونکہ یہ سرمایہ داری کا مکمل تحفظ کرتا ہے۔ جو آدمیوں کا گھڑا ہوا مذہب ہے جس کو اسلام کا نام دیا جاتا ہے، جو قرآن مجید میں اللہ وحدہ لا شریک کا نازل کردہ دین اسلام ہے، جو خالص قرآن کی اساس پر ہے، تو اس میں تو اللہ رب العزت نے یہ بیان کیا کہ وہ تو دن رات خرچ کرتے ہیں۔ وہ تو اگر آج جو ان کی ضرورت سے زیادہ ہے وہ اس کا انتظار کل تک کے لیے نہیں کریں گے، بلکہ وہ کوشش کریں گے کہ آج ہی وہ پیش کر دیا جائے مومنین میں انفاق کے لیے، تاکہ کسی کی ضرورت ایک دن کے لیے بھی نہ رکی رہے، اور وہ رات اور دن اور خفیہ اور اعلانیہ دونوں طریقوں سے، یعنی چھپے ہوئے طریقے سے بھی وہ خرچ کرتے ہیں، جس طرح پہلے وضاحت ہو چکی ہے، اور اعلان بھی۔ تو یہاں یہ تو نہیں کہا گیا کہ وہ سال بھر انتظار کرتے ہیں اور پھر اس میں سے 2.5% دے دیتے ہیں، یا کبھی کوئی بیکاری یا مانگنے والا فقیر یا محتاج ضرورت مند یا معذور آ گیا تو اس کو وہ چند ٹکے دے دیتے ہیں۔ ان کا یہ رویہ نہیں ہوتا مومنین کا۔ تو انہی کے لیے اللہ رب کریم نے فرمایا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، کہ انہی کے لیے ان کے رب کے ہاں اجر ہے، اور وہ خوف و حزن سے محفوظ رہنے والے ہیں۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 215 ہے، قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّن خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ، کہ تم جو بھی خرچ کرتے ہو اپنی مال دولت میں سے، تو والدین کے اوپر خرچ کرو، اپنے عزیز و اقارب پر خرچ کرو، اور یتیموں پر، مسکینوں پر اور مسافروں پر، تاکہ ان کی ضروریات پوری ہوں۔ یعنی اللہ رب العزت یہ جو انفاق کا دائرہ ہے اس کو بڑھاتا جاتا ہے، کہ تمہارے پاس اگر تمہاری ضرورت سے اتنا زائد ہے کہ تم والدین پر خرچ کرو، ابتدا والدین سے کرو، کہ ان کا اولاد کے اوپر بہت ایک احسان ہوتا ہے، اور والدین سب سے زیادہ حقدار ہوتے ہیں اولاد کی طرف سے، کہ وہ اولاد ان کا دیکھ بھال کرے، ان پر خرچ کرے، ان کی خوراک، لباس، دوا دارو ہر چیز کا خیال کرے۔ تو اس دائرہ کار کو اپنی ذات کی حد سے پھر اپنے والدین تک بڑھاؤ، پھر اس کے بعد اپنے عزیز و اقارب تک، پھر جو معاشرے کے ایک لاوارث اور جو ٹھکرائے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، جن کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا، ان کی جو بنیادی انسانی ضروریات ہیں ان کی فراہمی کو یقینی بناؤ۔ پھر اس کے بعد جو ایسے لوگ ہیں کہ جن کا کوئی کاروبار وغیرہ رک گیا ہے کسی وجہ سے، وہ کمانے کی یا کاروبار کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں، ان کو اسٹیبلش کرو۔ اور پھر جو راستے کے مسافر ہیں، اس میں دونوں طرح کے مسافر بھی شامل ہیں، کہ جس کے پاس زیادہ راہ نہ ہو، اور ایسے لوگ بھی شامل ہیں جو ابھی وہ ایک ٹریننگ کے مراحل میں ہیں، وہ تعلیم کے مراحل میں ہیں، وہ ابھی خود اکتساب رزق کے قابل نہیں ہوئے، بلکہ اپنی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے لیے، پالش کرنے کے لیے علم و ہنر سیکھ رہے ہیں۔ تو یہ بھی اسٹیٹ کی، اللہ و رسول کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان لوگوں کو بھرپور مواقع دے، اور تاکہ وہ ایک کارآمد اور بہتر شہری اور تخلیق کار اور ذمہ دار شہری بن کر وہ معاشرے کے فلاح و بہبود کے لیے اور اصلاح کے لیے وہ اپنا کردار ادا کر سکیں۔ تو اس ضمن میں مومنین نے اس دائرے کو بڑھانا ہوتا ہے۔ تو اس وقت اس حد تک اللہ رب کریم نے ایک طریقہ کار بتایا تھا کہ جب یہ ذرائع رسم و رسائل اور مواصلات اور یہ رابطے اور یہ ترسیل زر کے یہ نئے نئے انداز، یعنی پیسے کے ٹرانسفر کے، ایسا کچھ بھی نہیں تھا اس وقت، یہ ساری رہنمائی تھی۔ تو اب تو کتنی ناممکنات ہیں جو آج بالکل ذرا نہ صرف یہ کہ ممکن ہو گئیں، بلکہ وہ ٹچ کے اوپر ہیں، کہ آپ کوئی بھی وقت ہو، کسی جگہ پر ہو، تو اپنے سیل فون سے اپنے جو مال ہے، جو آپ کے کمائے ہوئے اموال ہیں، ان میں سے دنیا کے کسی گوشے میں موجود دوسرے بھائی کی ضرورت پوری کر سکتے ہیں، ایک سینٹرل نظام کے ذریعے سے۔ تو یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 215 تھی۔ اب سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 261 ہے،
مثل الذین ینفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء، کہ ان کی مثال جو اپنے اموال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، یعنی اللہ وحدہ لا شریک کی رضا کے لیے، ان کی مثال ایسی ہے کہ جس طرح ایک دانہ ہے جس میں سے 7 بالیاں نکلیں اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں، یعنی کئی بالیاں نکلیں اور ہر بالی میں کئی دانے ہوں، 100 دانے ہوں، تو یہ اس طرح اللہ رب کریم ان کو اجر دیتا ہے، بدلہ دیتا ہے دنیا میں اور آخرت میں بھی۔ اس چیز کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ جو واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ اپنی مشیت کے مطابق جس کے لیے اس نے یہ اضافہ کرنا ہوتا ہے اضافہ کر دیتا ہے، بڑھا دیتا ہے۔ تو یہ جو ایک درست مالیاتی اور معاشی نظام کے جو ثمرات ہوتے ہیں وہ اسی دنیا میں سامنے آتے ہیں۔ اس چیز کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ جو نسل در نسل صدیوں سے اس امید پر رہنا کہ ہمیں آگے جنت ملے گی اور دنیا آدمی جہنمی معاشرے میں گزار رہا ہو، جہنمیوں والی ساری علامات دنیا میں موجود ہوں، اور آگے آدمی یہ تصور رکھے، یہ اس خوش فہمی میں حماقت میں مبتلا ہو کہ آگے ہمیں جنت ملے گی، ایسی جنت کبھی بھی نہیں ملتی۔ جو دنیا کا اندھا ہوتا ہے وہ آخرت میں بھی اندھا رہے گا۔ جنت صرف ان کو ملے گی آخرت میں کہ جو اس دنیا میں جنتی زندگی گزار کے جائیں گے۔ اس چیز کو اچھی طرح یہ سمجھ لیجیے کہ اس دنیا میں جو طاغوت کے عباد ہوتے ہیں، جو خوف میں ہوتے ہیں، جو شوہ نفس میں مبتلا ہوتے ہیں، جو تفرقہ میں ہوتے ہیں، اختلافات میں ہوتے ہیں، جو حزن میں مبتلا ہوتے ہیں، جو ذلت میں ہوتے ہیں، بدحالی میں ہوتے ہیں، جو سنگتی ہوئی زندگی اور ایک جہنم میں نفرتوں کے اور غیظ و غضب کے جہنم کی آگ میں جل رہے ہوتے ہیں دنیا میں، اور وہ اس حالت میں جب مر جاتے ہیں تو وہ بغیر کسی ابہام اور شک و شبہ کے، بغیر کسی شک شبہ کے وہ جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ یہ جو جنتی زندگی ہے اس کی ابتدا اسی دنیا سے ہوتی ہے، اور یہ ہر دور میں ایسا ہوا کہ انبیاء اور رسول علیہ السلام کے جو متبعین تھے ان کو اللہ وحدہ لا شریک نے اسی دنیا میں ظلمات سے نور کی طرف لے گیا۔ ان کو جو محکومی تھی، جو بدحالی تھی، غلامی تھی، جو خوف تھا، اور جو ان کی جو ذلت اور جو بدحالی اور سب کچھ سے نکال کر اپنے جو رحمتوں اور فضل اور اپنی برکات کے جو خزانے تھے ان پر کھول دیے، اور اس دنیا میں وہ جنتی نفسیات کے حامل بنے، تب وہ آگے جنت میں جائیں گے۔ تو یہ جو مذہب ہے، یہ جو صدیوں سے، نسلوں سے آگے کی جنت کا فریب اور دھوکہ دے رہا ہے، جو مذہب اس دنیا میں آپ کو جنتی زندگی نہیں دے سکا وہ آخرت میں جنت کبھی بھی نہیں دلا سکتا۔ اس غلط فہمی میں مت رہیے گا، اور اگر آپ کو دنیا میں جو نظریہ حیات جنتی زندگی دے سکے گا وہی آخرت میں آپ کو جو ابدی اور دائمی جنت ہے اس میں لے جانے کی ضمانت فراہم کرتا ہے۔ تو یہ جو درست اخلاقی نظام ہے، معاشی نظام ہے، مالیاتی نظام ہے، سماجی نظام ہے، عدل و قسط کا نظام ہے جو وحی کے مطابق ہے، وہ آپ کو اسی دنیا میں اپنے نتائج اور ثمرات سے بہرہ مند کرتا ہے، اور پھر نہ صرف وہ اس کو اپنانے والے بلکہ دنیا ان نتائج کو دیکھتی ہے۔ یہ اور صدیوں سے یہ جو مروجہ مذہب ہے یہ ایسا نہیں کر سکا، اسی وجہ سے یہ طاغوت کے لیے تختہ مشق بنے ہوئے ہیں کہ دنیا کا زمین کا بوجھ ہیں، کچرا ہیں، اور کیڑے مکوڑوں کی طرح ان کی اکثریت ہے۔ یہ جو اپنے آپ کو 1.5-2 ارب ہیں اور خود کو مسلمان کہتے ہیں، یہ تو طاغوت کی ٹھوکروں میں، ان کے قدموں میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو اگر یہ اللہ رب العزت کی وحی کا اتباع کر رہے ہوتے تو اللہ رب العزت ان کو اسی دنیا میں ایسے ثمرات اور ایسی برکات اور ایسی رحمتیں اور نعمتیں دیتا کہ وہ دنیا ان کے نتائج دیکھ کر ان کے نظریہ حیات کو اپناتی۔ ابھی تو یہ دنیا ان سے نفرت کرتی ہے، ان کو دہشت گرد اور ایک شدت پسند اور ایک دنیا کا میں مطلب ایک کچرے کے طور پر جو ترقی یافتہ معاشرے ہیں تو وہ تو ان کو انسانی سطح پر بھی تسلیم نہیں کرتے۔
اور یہ حقیقت ہے کہ یہ ہیں ہی اس قابل اپنے اس نظریات کی وجہ سے، اپنے اس باطن مذہب کی وجہ سے، اپنے یہ رویوں کی وجہ سے کہ انہوں نے یہ زومبیز بنے ہوئے ہیں، انہوں نے اپنے عقل، فکر، شعور کو بالکل ناکارہ کر دیا ہے، اس کو استعمال میں نہیں لاتے۔ یہ تقلید اور آبا کی روش پر اندھے بہرے گونگے بن کر چل رہے ہیں، یہ جانور یا اس سے بھی بس سطح پر ہیں۔ اور اس کی سب سے بڑی وجہ ہے، بنیادی وجہ ہے، ان کا یہی مذہب ہے جو منافقین کا گڑھا ہوا ہے، اور ان کو جو سزا مل رہی ہے صدیوں سے اسی منافقت کی مل رہی ہے۔ اگر یہ اللہ وحدہ لا شریک کی نازل کردہ وحی کا اتباع کریں تو یہ تو امام الناس کی مسند پر پہنچ جائیں گے، اور وہی ہر اس قوم کو، ہر اس معاشرے کو امام الناس کی مسند تک لے کر جاتی ہے جو اس کا اتباع کرتے ہیں۔ یہ اللہ وحدہ لا شریک کا وعدہ ہے۔ اگر وہ وعدہ نہیں پورا ہو رہا تو سمجھ لیں اور یقین کر لیں، پختہ یقین کر لیں کہ پھر یہ اس وجہ سے پورا نہیں ہو رہا کہ ظالمین کے ساتھ وہ وعدہ پورا نہیں ہونا۔ جب اس ظلم کا ارتکاب ختم کر دیں گے، یہ ظلم سے باز آ جائیں گے، پھر اللہ وحدہ لا شریک کا وعدہ ان کے ساتھ ضرور پورا ہوگا۔ اور الحمدللہ رب العالمین ہم اسی کی طرف دعوت دے رہے ہیں کہ یہ ایمان کے ساتھ ظلم کے ارتکاب کو ختم کریں۔ یہ قرآن مجید کے ساتھ جو غیر اللہ کی باتیں ہیں، جو دیگر کتابیں ہیں، قرآن کریم آخری کتاب ہدایت ہے، اس کے بعد جو کتاب ہدایت کے نام پر لکھی جائے گی وہ باطن ہے۔ جس طرح محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین کے بعد نبوت کا دعویٰ کرنے والا کاذب ہے اور جھوٹا ہے اور باطن ہے، اس کا دعویٰ اسی طرح قرآن مجید کے بعد قیامت تک جتنی بھی کتابیں لکھی جائیں گی یا جو لکھی جا چکی ہیں وہ سب کی سب باطن ہیں، جھوٹ ہیں اور کذب اور افتراء پر مبنی ہیں۔ جب قرآن پر اس طرح ایمان لے کر آئیں گے پھر آپ کے لیے زندگی کی راہیں روشن ہوں گی۔ یہ محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین کے ختم نبوت کے متعلق تو بڑی ایک اداکاریاں اور بڑی مکاریاں اور چلاکیاں کرتے ہیں اور اپنے آپ کو ختم نبوت کا حامی قرار دیتے ہیں۔ تو وہ جو ختم نبوت جو بحیثیت بشر، اس کا ایک پہلو تو اس پر بڑی اپنی سرگرمیاں دکھاتے ہیں، لیکن جو شرک اور افتراء علی اللہ اور اللہ پر جھوٹ کھڑنے کا جو دوسرا دروازہ کھولا ہوا ہے کہ جس کو صدیوں سے بند نہیں کرنا چاہتے، کہ یہ جو قرآن کو آخری کتاب ہدایت کیوں نہیں مانتے؟ اگر محمد رسول اللہ علیہ السلام کو خاتم النبیین مانتے ہیں، الحمدللہ جی اللہ رب العزت کا فیصلہ ہے، ہمارا اس پر ایمان ہے کہ آپ علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، قیامت تک نبوت کی ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ ہدایت مکمل ہو چکی ہے۔ تو جب محمد رسول اللہ علیہ السلام کو آخری جو خاتم النبیین مانتے ہیں کہ اس کے بعد نبی نہیں ہے، تو قرآن کو بھی اسی طرح مانیں۔ یہ قرآن ہی تھا جس کی وجہ سے محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین غفلت سے نکلے، جو ظالمین کی کیفیت سے نکالنے والا محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین کو یہ قرآن ہی تھا، اور تمام انبیاء علیہ السلام کو جو نور میں لے کر آنے والا یہ قرآن ہی تھا۔ تو صراط مستقیم پر محمد رسول اللہ اور تمام مومنین کو یہی قرآن ہی لے کر آیا ہے۔ تو جب قرآن کے ساتھ اتنا ظلم کرے گی جو قوم اور صدیوں سے کر رہی ہے، تو اس پر زندگی کی جو کامیابیاں ہیں، کامرانیاں ہیں، جو زندگی کی جو رفعتیں ہیں، ان کے دروازے کس طرح کھل سکتے ہیں؟ تو قرآن کے ساتھ اس ظلم کو کے ارتکاب کو آج سے روک دیں، آج سے آپ کی حالت انشاءاللہ العزیز تبدیل ہونا شروع ہو جائے گی۔ عہد کریں اور اعلان کریں کہ قرآن کے بعد لکھی گئی تمام کتابیں بالکل اس طرح کذب پر مبنی ہیں اور باطل ہیں اور اللہ پر جھوٹ اور افتراء ہے، بالکل اس طرح جس طرح محمد رسول اللہ علیہ السلام کے بعد کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ کاذب ہے اور وہ جھوٹ کرنے والا ہے، وہ جھوٹا ہے۔ ہر کتاب لکھنے والا جھوٹا ہے جس نے دین کے معاملے میں قرآن کے بعد کوئی کتاب لکھی ہے۔ تو اس طرح تو آپ کو 1400 سال میں جو ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں کتابیں لکھی گئی ان سب کو رد کرنا پڑے گا، اور جب تک یہ اقدام نہیں کریں گے اس وقت تک ہدایت مل نہیں سکتی۔ جو اتنا بڑا ظلم کر رہے ہوں نسل در نسل اور کبھی سوچیں بھی نہیں
کہ ہم کتنا بڑا ظلم کر رہے ہیں، تو ان پر تو ہدایت کے دروازے کبھی نہیں کھل سکتے. نہ دنیا میں اللہ کے وعدے ان کے ساتھ پورے ہوں گے، نہ اللہ رب العزت کی نصرت و تائید ان کو حاصل ہوگی، اور نہ آخرت میں وہ جنت میں جا سکتے ہیں. سورت بقرہ کی آیت نمبر 265 ہے. وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِنْ لَمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَّلٌ. جو لوگ اپنے مال اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں، مرضات اللہ اموالہم ابتغاء مرضات اللہ، اور تثبیت اور ثابت قدمی کے لیے کہ ہم اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے، اس سے ہمیں اثبات و استقامت ملے گی. یعنی ہمارے قلوب میں وہ شح نفس پیدا نہیں ہوگا، جو مال اور متاع حیات کی جو تزئین ہے وہ ہماری نگاہوں میں نہیں ہوگی، اور ہمارے قلب کے اندر جمع مالم وعددہ اور انحاکم التکاثر والی نفسیات نہیں ہوں گی، بلکہ ہم اللہ کے ساتھ کیے گئے عہد کے اوپر ثابت قدم رہیں گے. جو اس مقصد کے لیے اپنے مال خرچ کرتے ہیں، وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ، ان کی مثال ایسی ہے کہ جو ایک باغ ہو جو بلند جگہ پر ہو اور اس پر خوب بارش برسے تو وہ اپنے پھل کے کئی گنا زیادہ دے، اور اگر بارش نہ بھی برسے اور اس کے لیے پھر نمی ہی کافی ہے، پھر بھی یعنی وہ پھل دے، تو یہ ان مومنین کی مثال ہے. یعنی اللہ رب کریم ان کو رزق وسیع دیتا ہے تو وہ بڑھ چڑھ کر خرچ کرتے ہیں، اور جب ان کے اتنی وسعت کے ساتھ ان کو رزق نہیں مل رہا ہوتا تو پھر بھی وہ خرچ کرتے ہیں. یہ کیفیت ہے مومنین کی، اور ان کو جو انعامات ہیں اور ثمرات ہیں اللہ رب کریم کی طرف سے وہ ہر حال میں ملتے رہتے ہیں. سورت آل عمران کی آیت نمبر 92 ہے. لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ، کہ تم اس وقت تک بر تک پہنچ ہی نہیں سکتے کہ جب تک جو چیز تمہیں محبوب تر ہے وہ اس کو اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر دو. یہ جو بر ہے، اس کا عام مفہوم ترجمہ تو نیکی کیا جاتا ہے. بر بنیادی طور پر وسعت کو کہتے ہیں، یعنی تم اس وقت تک اپنی ذات کے حصار سے، اس تنگ نظری سے اور اس اپنی محدود سوچ کے دائرے سے نکل ہی نہیں سکتے. جس طرح کنویں کا مینڈک ہوتا ہے کہ اس کے لیے دنیا وہی کنواں ہی ہوتا ہے، تو تم اس وقت تک کنویں کا مینڈک بنے رہو گے جب تک کہ تم اللہ کے راستے میں وہ خرچ نہ کر دو جو تمہیں محبوب ہے. تو اس میں پہلے بھی اس کی وضاحت کی جا چکی ہے کہ جو اللہ رب العزت نے آپ کو فضیلت دی ہے، آپ کے پاس اکتساب رزق کی فضیلت ہے، آپ کے پاس مال زیادہ ہے، آپ مال کو خرچ کریں. آپ کے پاس علم ہے، اللہ رب العزت نے آپ کو علم میں فضیلت دی ہے، اس علم سے لوگوں کو بہرہ مند کریں، بنا مزد و معاوضہ کریں. آپ کا اجر اللہ پر ہے. اللہ وحدہ لا شریک آپ کے لیے اسباب پیدا کرے گا، آپ کی ضروریات اس کے ذمہ ہو جاتی ہیں. جب آپ اللہ وحدہ لا شریک کی رضا کو، اس کی مرضات اور نوجہ اپنی صلاحیتیں بھرپور انداز سے نگاہ دیتے ہیں، تو پھر اس کے ذمہ یہ ہو جاتا ہے. اور آپ کے پاس کوئی ہنر ہے، کوئی صلاحیت ہے، تو اس کو نوع انسانی کی منفعت کے لیے بھرپور انداز سے استعمال کریں، جس حد تک جا سکیں جائیں. یہ ہے اللہ کے راستے میں وہ خرچ کرنا. اللہ رب کریم نے فرمایا اس وقت تک تمہیں بر مل ہی نہیں سکتی، تمہارے اندر وسعت آ ہی نہیں سکتی، تم اس بھلائی تک پہنچ ہی نہیں سکتے ہو تو جب تک اس کو خرچ نہیں کر دیتے ہو جو تمہیں محبوب ہے. ایک آدمی ہے، وہ اس کو دولت محبوب ہے، اس کو اپنے مال دولت، سونا چاندی، اچھے خوشنما گھر، بنگلے، کاریں، کوٹھیاں، بینک بیلنس، یہ اس کی نگاہ میں مزین ہیں، اس کو بڑے محبوب ہیں، وہ سب کو سنبھال کے رکھنا چاہتا ہے. تو پھر وہ بر سے کس طرح بہرہ مند ہو سکتا ہے؟ پھر اس کو وہی چیزیں ہی ملیں گی جو اس کی اولین ترجیح ہیں. وہ جو بر سے تو اس سے محروم رہے گا. تو یہ جو بر تک رسائی کے لیے جو پہلی شرط ہے کہ وہ یہ ہے کہ جو تمہیں محبوب چیز ہے اس کو اللہ کے لیے تنفقوا مما تحبون،
کہ جو تمہیں محبوب تر چیز ہے اس کو خرچ کر دو۔ تو اس میں یہ صرف مال دولت کے خرچ کرنے کا ہی اس تک محدود نہیں ہے، اس کی وضاحت اپنے مقام پر آ بھی چکی ہے، اور مزید آیات آئیں گی کہ اگر ایسے تقاضے ہوں کہ اپنی اولاد کو چھوڑنا ہو دین کے لیے تو اولاد کو چھوڑ دیں، ازواج کو چھوڑنا ہو ازواج کو چھوڑ دیں، یعنی اگر ان کو محبوب رکھو گے اور اللہ کی رضا کو اولین ترجیح پر نہیں رکھو گے تو پھر بھی تم بر تک نہیں پہنچ سکتے۔ یہ سب کچھ سے مومن ان سب چیزوں میں اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہا ہوتا ہے، وہ یہ رشتے بھی ہے، وہ تارک الدنیا یا راہب نہیں ہوتا، وہ رشتے بھی نبھا رہا ہوتا ہے، وہ مال دولت کما بھی رہا ہوتا ہے، خرچ بھی کر رہا ہوتا ہے، اس کے سارے ذمہ داریاں پوری کر رہا ہوتا ہے معاشرے میں، لیکن اس چیز کو سمجھنا ضروری ہے کہ اس کی اولین ترجیح جو ہوتی ہے، جو سب سے زیادہ محبوب ہوتی ہے، اس کو اللہ وحدہ لا شریک کی رضا، اللہ رب العزت کی جو اللہ رسول کا جو نظام ہے اس کے قیام کے لیے اس کے راستے میں جہاد کرنا، یہ اس کی اولین ترجیح ہوتی ہے۔ بقایا تمام چیزیں، مال دولت، بہن بھائی، آبا و اجداد، رشتے، گھر بار، یہ سب کچھ اس کی ذیلی ترجیحات ہوتی ہیں، وہ نچلے درجوں پر ہوتی ہیں۔ تو جب بھی اس کو جو بھی ایسا تقاضا ہوتا ہے، مقام ہوتا ہے جہاں پر اللہ رب کریم کی رضا کے لیے، اقامت دین کے لیے، اللہ اور رسول کے نظام کی تشکیل کے لیے وہ اس کے راستے میں جو چیز بھی آتی ہے وہ اس کو نظر انداز کرتا ہے اور اللہ وحدہ لا شریک کی رضا کو اولین ترجیح پر رکھتا ہے۔ جس چیز کو بھی اور چھوڑنا پڑے دنیا میں وہ چھوڑتا ہے، حتیٰ کہ اس کو اپنی جان بھی قربان کرنی ہو تو وہ بخوشی اس کو قربان کر دیتا ہے، صرف اللہ کی رضا کے لیے، اور ایسا اس نے آخری سانس تک کرنا ہوتا ہے۔ یہ ہے ایمان کا تقاضا، اس کا نتیجہ جنت ہے۔ اور اللہ وحدہ لا شریک کو کم تر درجے پر رکھنے سے اللہ رب العزت کبھی بھی جو اللہ کی رضا کو، اللہ کے دین کو، اقامت دین کو، اللہ رب العزت کے راستے میں جہاد کو، قتال کو، اللہ اور رسول کی حکومت کو، ان سب چیزوں کو جو دوسری تیسری ترجیح پر رکھنا چاہتا ہے تو وہ اللہ رب العزت کبھی بھی اس دوسری ترجیح یا تیسری چوتھی ترجیح پر رہنا پسند ہی نہیں کرتا۔ وہ ایسا رب ہے وحدہ لا شریک رب کہ اس کو اولین ترجیح پر جو رکھے گا وہ اسی کے قلب میں رہے گا اور اسی کو نتائج دے گا۔ جو اولین ترجیح پر نہیں رکھتے وہ اس کی رضا سے محروم ہوتے ہیں۔ تو آج کی یہ نشست مکمل ہوتی ہے، انشاءاللہ اگلی نشست میں بقیہ آیات کا خلاصہ اور لب نبات بیان کیا جائے گا۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔